वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में आके खड़े हो गए हैं और अब इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं और अब इस सूरत हाल की जो अक्कासी है वो अवामी सतह पर भी होती हुई नज़र आ रही है। और हद तो ये है कि कल इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा साहब ने वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेनेटर साहब को ना सिर्फ खरी खरी सुना दी बल्कि उनसे यानी उनके यूँ करके मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ा हुआ था उसको नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ गए। और वो जो सेनेटर साहब थे वो इतने सारे लोगों के दरमियान एक अजीबो-गरीब किस्म की उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तो भाई नू समझ ही लग रही सी कि मैं जाना किरे पासे, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती हो जाए जहाँ पर एक तकरीब हो, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हों और वो तकरीब भी एक जिसे हम कह सकते हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर पाकिस्तान के टॉप जो एजुकेशनलिस्ट हैं उनकी मौजूदगी में हो, तो वो बंदा तो वैसे ही धुआं मार जाता है भाईजान। ये सिचुएशन वहाँ पर उनको फेस करना पड़ी। और मामला कुछ ये था कि एक तकरीब थी इस्लामाबाद में और वहाँ पर कुछ कोर्स के शुरका की मीटिंग थी और ये तकरीब थी 2 सेशंस पर मुश्तमिल। एक सेशन के अंदर यानी जो पहला सेशन था, ओपनिंग सेशन था, वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो थे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल नदीम रज़ा साहब। जबकि जो दूसरा सेशन था जिसके अंदर सवाल जवाब की भी एक नशिस्त थी, उसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और ये जो सेनेटर साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी दोनों सेशंस के अंदर यानी पहले सेशन में भी और दूसरे सेशन में भी टका के धुलाई हुई। और जो वो बात कन्वे करना चाह रहे थे मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, वो तो कन्वे नहीं कर सके। अलबत्ता पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर तरीके से अपना जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सामने रख दिया। और इस तकरीब के अंदर पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर साहब भी मौजूद थे, कुछ पार्लियामेंटेरियंस, अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स वगैरह भी इस मीटिंग के अंदर वो मौजूद थे। मामला ये है कि जैसे वो एंटर हुए तो आपको पता है कि वो जो लोग मौजूद होते हैं वो और जो ख़ास तौर पर ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये ज़रा आगे लाइन में लग जाते हैं, सबके साथ हाथ में लाते हैं, वो बंदा आगे चला जाता है और जाकर अपना वो स्टेज पे बैठ जाते हैं या जो उनके लिए कुर्सी लगी होती है वो उस पर बैठ जाते हैं। वो ऐसी सूरत हाल थी कि जनाब यूँ करके वो एंटर हुए हैं जनरल नदीम रज़ा साहब और सबके साथ उन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिया अपने निशिस्त पर जाने से पहले। जो इस्तकबाली सा काम होता है, वहीं पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो सेनेटर साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे की तरफ और उनसे गर्मजोशी के साथ मुसाफा करने की कोशिश की तो नदीम रज़ा साहब ने उन्होंने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। जनरल साहब ने उन्होंने देखा कि उन्होंने हाथ आगे किया है तो जनरल साहब ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उनसे पूछा, तुसी किहदे नाल हाथ मिला रहे हो भाईजान? उन्होंने कहा जनाब, वो बंदा एकदम परेशान हो जाता कि यार मैं इस बात का क्या जवाब दूं। उनका जनाब किधर नाल हाथ मिलाना चाह रहे हो? आप उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं जो गद्दार हैं, जो मीर जाफ़र हैं, जो मीर सादक हैं। आपका लीडर हर रोज़ सड़क पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर इंटरव्यूज़ में कंटेनर पर चढ़कर हमारे बारे में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करता रहता है, हमारे बारे में बोलता रहता है और आप हमसे ही यानी मीर जाफ़रों से आप हाथ मिलाना चाह रहे हैं, मीर सादकों से आप हाथ मिलाना चाह रहे हैं, आप गद्दारों से हाथ मिलाना चाह रहे हैं। और ये बात कहते हुए जो जनरल नदीम रज़ा साहब थे उन्होंने वो मुसाफे के लिए जो बड़ा हुआ हाथ था उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया और वो आगे बढ़ गए। और वो सेनेटर साहब इतने सारे लोगों की मौजूदगी के अंदर वो जिसे कहते हैं ना कि गरक हो गए, शर्म से पानी पानी हो गए। वो उनको समझ नहीं लग रही थी कि वो किस जगह जाके अपना मुंह छुपाएं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो उस तकरीब से उठ के जा भी नहीं सकते थे। प्रॉब्लम आपको पता बन जाती है, फिर तरह तरह की बातें शुरू हो जाना चाहती है। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि बड़ा एक महदूद सा छोटा सा एक फंक्शन था और उसके बाद वो चुप करके बैठ गए, भीगी बिल्ली बन के बैठ गए। उन्होंने कहा नहीं यार कम तो ख़राब हो गया, हूँ मैं अगे वधांगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो सेशन खैर ख़त्म हो गया और उसके बाद अगला सेशन आ गया। अगले सेक्शन के अंदर तो आपको पता है कि जिस साहब ने आना था वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की जो अगर हम देखें ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। ऑल्दो क्या वो रिटायर हो रहे हैं लेकिन अभी तक डंडा उनके हाथ में है, वो जो कमांड स्टिक है अभी भी उनके हाथ में, लिहाजा उनका अपना एक रूप दबदबा और अपना जो निज़ाम है वो मौजूद है। अच्छा जी, वो उसके बाद वो वहाँ पर आ गए
اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری سٹوری جو میں ابھی آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس کے جو راوی ہیں وہ سید عمران شفقت صاحب ہیں، اور انہوں نے یہ والی جو پوری کی پوری یہ جو سٹوری ہے یہ انہوں نے اپنے ایک وی لاگ کے اندر، جس کا تھمبنیل آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ میں ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی عمران شفقت صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے اس بات کی اجازت دی کہ میں یہ کانٹینٹ استعمال کر لوں، تو انہوں نے اس کے بعد پھر یہ جو ہے معاملہ آگے چلا۔ خیر چیف آف آرمی سٹاف آ گئے، اور چیف آف آرمی سٹاف آ کے بیٹھے، انہوں نے اپنا جو خطاب شتاب کرنا تھا وہ کر دیا، چونکہ دوسرے سیشن کے اندر سوال و جواب کی بھی نشست ہونی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جو شرکاء تھے انہوں نے سوال کرنے تھے، اور ویسے بھی باجوہ صاحب یہ جو انٹریکٹیو سیشن ہے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہر مختلف یونیورسٹی، چاہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہو، لمز ہو، جدھر مرضی ہو، یہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کے اندر ان کے سوالوں کے جواب دیں، اور اس کے اندر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کا ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ بن جاتا ہے وہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں شرکاء ان کے ساتھ، اور وہ ایک اچھے ماحول کے اندر گفتگو ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتا، وہ کئی گھنٹے تک ان کا یہ جو ہے نا انٹریکٹیو سیشنز وہ چلتے رہتے ہیں۔ سوال و جواب کی نشست جب شروع ہوئی تو بری قسمت سینٹر صاحب کی، سینٹر صاحب نے پھر ہاتھ کھڑا کرتا، اے جناب میری بھی گل سن لو۔ انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں سینٹر صاحب۔ سینٹر صاحب نے بنسبت اس کے کہ وہ کوئی بات پوچھتے، انہوں نے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ جناب ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے، یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ڈیولپ ہو گئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ باجوہ صاحب نے اتھے ٹوکتا، انہوں نے کہا رکیں ایک منٹ پلیز سٹاپ، یہیں پہ رک جائیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں صفائیاں کس چکر میں دے رہے ہیں؟ میں نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ صفائیاں دیں، اور جو آپ کی جماعت ہے وہ کیوں اب اس موقع پر، اور آپ کس چکر کے اندر آپ یہ صفائیاں دینے کی کوشش کرنے ہیں؟ ہم نے کیا کر لینا ہے جناب آپ کا، اور ہم نے اب تک کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے ہمیں برا بھلا کہا، آپ نے ہم پر الزامات عائد کیے، آپ نے ہمارے بارے میں ٹرینڈ چلائے، بلکہ ہمارے عزیزوں، رشتہ داروں، ہمارے جو خونی رشتے ہیں اور مقدس رشتے ہیں، آپ وہاں تک بھی پہنچے، آپ نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ تو ہم نے آپ کا کیا بگاڑ لیا؟ ہم نے تو آپ کا بال تک نہیں توڑا، ہم نے تو آپ کا ناخن تک ٹیڑھا نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں آپ چپ کر کے بیٹھا رہنے دیں۔ آپ کیوں ہمارے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور یہ باتیں کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، گیم از اوور، ٹائم ختم ہو گیا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو صفائیاں ہیں، یہ اگر آپ نے دینی ہیں تو آپ جا کے پاکستان کی عوام کو دیں، مجھے صفائیاں پیش نہ کریں۔ میرا جو معاملہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس بارے میں اب آپ اس فورم کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں اپنی صفائیاں دینے کے لیے۔ وہ بھائی جان وہ جو تھے نا سینٹر صاحب، وہ ان کے تو کانوں سے دھواں نکل گیا، ان کا ایڈی بیزتی وہ ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ ایسی سچویشن کے اندر لوگوں کے کان شان ذرا لال ہو جاتے ہیں، وہ بیزتی پروف تو ہر بندہ نہیں ہوتا عمران خان صاحب کی طرح، تو ان کے ذرا کان شان لال ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو جو سچویشن ابھی ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ تو سچویشن اس سے زیادہ خراب ہے، اور اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ جو بیزتی کا پیکج ملا ہے ان کو، وہ پیکج ان کے لیے یقینی طور پر قابل برداشت نہیں، اور یہ اس کی سچویشن ہے، اور اس سچویشن پر ابھی غور کرنا چاہیے۔ میں نے یہ تو ایک قطعی طور پر ایک جو بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اب بھی، یعنی یہ ٹیمپریچر سامنے آنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے، وہ سینٹر صاحب جو لاہور کے ہیں انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو نہیں بتایا ہوگا کہ جناب میرے نال لے ہوئی ہے؟ یقینی طور پر بتایا ہوگا نا۔ اور بتانے کے بعد جو شام کو جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، کیا آپ کو اس جلسے کے اندر اس بات کا تاثر نہیں ملا کہ عمران خان صاحب اسی نومبر کے اندر، لاسٹ ویک کے اندر ہونے والی اہم ترین تقرری کو متنازع بنانے کے اپنے فیصلے پر قائم ہیں؟ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اس جلسے کے اندر یہ والی بات نہ کر رہے ہوتے کہ جناب یہ شہباز شریف کون ہوتا ہے جو جا کر لندن میں جا کر نواز شریف سے مشاورت کرے، اور میں اپنے جو قانونی مشین ہیں ان کے ساتھ میں رابطہ کر رہا ہوں، ان سے میں مشورہ لے رہا ہوں کہ ہم نے اس صورتحال کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی آڑ میں ہم نے اس کو کیسے چیلنج کرنا ہے عدالت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی یہ انٹینشنز ابھی تک موجود ہیں،
کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے معاملہ بے شک شہباز شریف کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائیں، لیکن وہ چلانا چاہ رہے ہیں، وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہ رہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ لیا جانے والا ہے وہ فیصلہ نہ لیا جائے۔ میں نے کل کے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو ہے وہ -1 کی طرف وہ آ گئے ہیں کہ جناب یہ جو آپ کی لسٹ ہے اس لسٹ میں سے ایک بندے کو مائنس کر دے، اور وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہے، اور وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اس بندے کو یہاں سے آپ مائنس کر دیں، باقی تو بعد گنتی شروع کرو، یعنی نمبر 2 کو نمبر 1 کر کے آپ گنتی شروع کریں اور 5 کے اندر سے جس مرضی کو اپوائنٹ کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کو اپوائنٹ نہیں کرنا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تعیناتی کو لے کر ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ متنازع بنانا ہے، اور اس کی چاہے جو مرضی قیمت ادا کرنی پڑے، پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم کو، پاکستان کے دستور کو، جو مرضی مجھے قربان کرنا پڑے، میں اس کے لیے اس تمام معاملے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو بات میں نے کہہ دی ہے صرف اور صرف اسی بات پر عمل درآمد ہونا چاہیے، وہ اس بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور موجودہ حکومت اس وقت ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا بس سچویشن کے اندر ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آلدو نواز شریف اور شہباز شریف کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب کوئی اتفاق رائے ہو گیا ہے، اور جو سینئر موسٹ ہیں انہی کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے۔ یہ ادھر کی خبریں ہیں، کل کو غلط ہو جائیں صحیح ہو جائیں، لیکن اب تک جو باتیں مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جناب جو سینئر موسٹ ہوگا وہی جو ہے چیف آف آرمی سٹاف بنے گا، اور اس کی جو سمری ہے وہ 25 نومبر یا 26 نومبر تک اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اب وہ 26 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ اگر 27 نومبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو شاید وہ نوٹیفیکیشن سے پہلے کوئی 2-4 دن کی ایکسٹینشن دینی پڑے گی وہ جنرل عاصم منیر صاحب۔ خیر یہ جو سچویشن ہے، یہ جو معاملہ ہے، اب اس نے فائنل سٹیجز پر جانا ہی ہے، یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں اب واپس، اور ان کے آنے کے بعد ہی اس پروسیجر نے آگے بڑھنا ہے، اور 19 تاریخ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمری جو ہے وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو موصول ہو جائے گی ود ڈوسیئرز۔ لیکن یہاں پر بھی ایک ٹوسٹ ہے، ٹوسٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آتے گئے نے، لیکن آج اس بات کی آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب کرونا پازیٹیو ہو گئے ہیں، لندن سے واپسی پر ان کا جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ کرایا گیا ہے، کرونا نکل آیا ہے ان کا پازیٹیو، اور وہ اب کوارنٹین میں چلے گئے ہیں، اور یقینی طور پر وہ 6-7 دن اب کوارنٹین میں رہیں گے جب تک ان کا کرونا نیگیٹو نہیں ہو جاتا۔ اور لندن سے کرونا اگر وہ ساتھ لے کے آئے ہیں تو وہ جو ہم نے ان کی پپیوں جپیوں والی وہ دیکھا تھا ویڈیو کلپ نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو پھر لندن والے نے بھی سارے اپنا ذرا کرونا کرا لینا چاہیے تھا، پتہ چل جائے کہ یہ جو کرونا ہے یہ صرف شہباز شریف صاحب تک تو نہیں آیا، اور شہباز شریف صاحب تک آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو فاصلہ ہے وہ بھی فیصلے سے پہلے جو انہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے سے پہلے اپنے آپ کو مختلف لوگوں سے ذرا دور رکھ رہے ہیں تاکہ میرے پہ کوئی خامخواہ کا کوئی پریشر نہ آئے، کیونکہ پہلی مرتبہ شہباز شریف صاحب چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی وزیر اعظم تھے نہیں۔ ہاں آلدو اس سے پہلے وہ بیک چینلز کے ذریعے اس پروسیس کے اندر یا اس کنسلٹیٹیو پروسیس کے اندر شامل رہے ہیں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے، لیکن اب ان کو سامنے آ کر اس بلو کو اس فیصلہ بھی لینا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو بلو آئے گا وہ بھی لینا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو اب گھڑی کی سوئی ہے یہ اب ٹک ٹک کر کے اشارہ دے رہی ہے کہ جناب ہر گزرتا دن یہ جو فیصلہ ہے اور فیصلے کی جو ٹائمنگز ہے اس کو قریب لے کے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو بھی راولپنڈی کے قریب لے کے آ رہا ہے، کیونکہ آج وہ سرائے عالمگیر پر انہوں نے کرنا ہے جلسہ، سرائے عالمگیر میں، سوابی میں، چنیوٹ میں اور اپر دین میں یا لوڑ دین میں، یہ 4 مقامات سے بھی آج لانگ مارچ نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اب پتہ چلے گا جناب جیسے جیسے اب وقت گزرے گا، ٹائم تھوڑا رہ گیا، میرا خیال ہے کہ اب یہ 10 دن ہیں، 10 دن کے اندر یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں انہوں نے ہونا بھی ہے، اور اس کے بعد صحیح سچویشن کلیئر ہوگی، نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، نئی قیادت آئے گی، نیا مائنڈ سیٹ آئے گا، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کی لیگیسی کو لے کے آگے چلیں گے، یعنی نیوٹرلٹی کو لے کے آگے چلیں گے، یا وہ اپنی اس سوچ کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔